बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अबू जहल का भी अकीदा है अगर नबी होगा तो गैब जानता होगा। आज कहते हैं जी नबी को गैब का इल्म नहीं है। यार ईसा अलैहिस्सलाम का कौल पाठ सूरत आल इमरान आयत नंबर 49। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, जो तुम घरों में खा के आते हो मैं वो भी बता रहा हूँ, जो रख के आए हो मैं वो भी बता रहा हूँ। अगर ईसा की ये शान है, इमामुल अंबिया का मकाम क्या है। वहाँ तो आपके चचा जान हजरत अब्बास जो उम्र में 2 साल बड़े हैं, लेकिन जब भी कोई पूछता आप बड़े हो, जो हजूर कहते बड़े तो हजूर हैं, मैं 2 साल पहले पैदा हुआ था। वो हजरत अब्बास जंगे बदर में मक्के में काफिरों के साथ आए थे, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी हुए। उन कैदियों में हुजूर के चचा जान हजरत अब्बास भी थे। तो जब घर से चले थे कुछ सोना अपनी ज़ौजा को दिया कि अगर मैं आ गया तो ठीक, अगर मैं वहाँ मर गया तो सोना अखराजात में खर्च करना। अब अब्बास को पता है या ज़ौजा को पता है। मक्के में अपने घर अपनी ज़ौजा को दे के आए। जब वहाँ प्यारे मुस्तफ़ा ने फैसला फरमाया कि इनसे फिदिया लेकर इन जंगी कैदियों को छोड़ दिया जाए, फिदिया ले लिया जाए, माल ले लिया जाए, तो हजरत अब्बास का जब नंबर आता है आका फरमाते हैं चचा जान फिदिया लाओ, पैसे लाओ, रकम लाओ, तुम भी आज़ाद हो जाओ। अर्ज करते हैं हुजूर आपको पता है कि आपका चचा बड़ा गरीब है, इतना माल नहीं है। हुजूर मुस्कुराए और मैं चचा जान जब घर से आए थे जो मेरी चची को इतना सारा सोना दे के आए वो कहाँ है। ये सुन के हजरत अब्बास पे हुआ राशा तारी, ये सुन के हजरत अब्बास पे हुआ राशा तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की खबर सारी। तो समझ लिया कि जो नबी मदीने में बैठकर मक्के में मेरे घर के हालात को भी जानते हैं वो अल्लाह के सच्चे नबी। तो हजरत अब्बास ने कलमा पढ़ा, हुजूर के गुलाम बन गए। अव्वलो आखिर सब कुछ जाने देखे भाई दो करीब, अव्वलो आखिर सब कुछ जाने देखे भाई दो करीब, गैब की खबरें देने वाला वो अल्लाह का हबीब। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला। ये तो हुजूर की शान है ना, जहाँ रुक के मैं गुलामों की शान अर्ज किए देता हूँ। सैयदना फरूक आज़म का दौरे खिलाफत, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजह करीम। आप रात को सो रहे हैं, पिछला पहर हुआ है, फजर की नमाज का टाइम होने को था। आप आलम ख्वाब में पहुंच गए। आपने देखा कि मस्जिद नबी का सुहाना मंजर है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं आलम ख्वाब में, पीछे नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, खजूरों का एक टोकरा गिफ्ट आया तकसीम करने के लिए हुजूर की बारगाह में। आका ने खजूर उठाई अली को दे दी, दूसरी खजूर उठाई अली को दे दी। आलम ख्वाब में अभी खजूरें खा रहे थे, बेदारी हो गई, लेकिन मजे की बात के जायका आ रहा है। उठे जल्दी से मस्जिद नबी शरीफ की तरफ दौड़े। जब पहुंचे तो जमात हो रही थी, सैयदना फरूक आज़म जमात करवा रहे थे। नमाज अदा की, नमाज का सलाम फेरा, इरादा किया मैं उठ के जाके ना आज प्यारी प्यारी ख्वाब फरूक आज़म को सुनाता हूँ। बड़ी मजेदार अभी अभी ख्वाब आई है, मैं सुनाता हूँ। अभी बैठे तो खजूरों का एक टोकरा आता हुआ नजर आ रहा है। आप खामोश हो गए। आई फरूक आज़म की बारगाह में, फरूक आज़म ने खजूर उठाई मौला अली को दी, दूसरी खजूर उठाई मौला अली को दी, खाई, मज़ा बड़ा आया। दिल में सोच रहे हैं खजूरें बड़ी मज़ेदार हैं, अगर और मिल जाएं। सैयदना फरूक आज़म मुस्कुराए, फरमाया अगर मेरे नबी तीसरी देते तो मैं भी दे देता।
خواب دیکھ کے آ رہے ہیں، یہ ادھر فرما رہے ہیں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون آیا ہے؟ تقریر میں نے آپ کو یاد کرنا، ہمیں ایک نقطہ بتاتے ہوئے نکل گئے تھے، تقریر ایک جگہ پہ رکی ہوئی تھی، موضوع وہی ہے جبریل ابو جہل۔ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا، یاد رکھا، ابو جہل، جہالت کا باپ، نام اس کا عمر بن حشام ہے، مکے کا چودھری اور سردار ہے، حضور کی مخالفت کی ہے، ابو جہل کا لقب ملا ہے، جہالت کا باپ، جاہلوں کا باپ۔ اور جہاں اس چودھری کے مکان تھے نا، بڑا چودھری بنا پھرتا تھا۔ آج آپ جب صفا مرا، اللہ آپ سب کو مکے مدینے لے جائے، جب آپ طواف کرنے کے بعد، زمزم پینے کے بعد صفا مروہ کا گیٹ باہر نکلو گے نا، تو آگے واش روم قطار میں نظر آئیں گے، وہ اس چودھری کا گھر ہے، وہاں جو واش روم بنے ہوئے ہیں۔ تو ابو جہل نے مٹھی بند کی ہے، کہتے ہیں اگر نبی ہو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ ابو جہل کا بھی عقیدہ ہے نبی ہوگا تو غیب جانتا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی شے بتائے میں کون؟ اس نے کہا یہ تو عجیب ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، بند مٹھی میں کنکریاں بھی کلمہ پڑھنا شروع۔ وہ پتھراں تو کلمے پڑھا جان دائے، وہ پتھراں تو کلمے جان دائے، ون بھولیانو بھولا جان دائے، ون بھولیانو بھولا جان دائے، اس کی آنکھ جورا اگا جان دائے، گنگیاں تو گلّاں کوا جان دائے، گنگیاں تو گلّاں۔ اب اس نے کیا کیا، جب کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع ہو گئی، اس نے پھینک دی، کہنے لگا جادو چل گیا۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ بن دیکھے بھی مانتے ہیں، جس نے نہیں ماننا یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی وہ مانتے نہیں۔ وہ کئی بزرگوں کو نہیں مانتے نا، اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ انڈیا کا ایک چینل ہے، اس نے بھی دکھایا مانے یا نہ مانے۔ انڈیا کے اندر 2 دربار ہیں، ضلع مراد آباد کا شہر امروہہ ہے، تقریباً 700 سال ہو گیا۔ یہ کتابوں میں بھی وہاں کی علماء نے لکھا ہے، اور اب تو نیٹ پہ بھی اس کی ویڈیو موجود ہے۔ وہ 2 بزرگ تھے تو آپس میں بیٹھے بحث ہوگی۔ وہ ایک کہنے لگا یار تو میری بات نہیں نہ مانتا، تیری قبر پہ سانپ اور بچھو رہیں گے۔ اس نے کہا یار تیری زبان سے نکل گیا، رہیں گے ضرور، لیکن میں بھی کہہ رہا ہوں کسی کو ڈھنگ نہیں ماریں گے۔ اس نے کہا جا تیری قبر پہ گدھے رہیں گے۔ اس نے کہا اچھا تیری زبان سے نکل گیا، گدھے تو رہیں گے لیکن لیت اور پیشاب نہیں کریں گے، ماحول صاف رہے گا۔ اب 2 دربار وہاں ضلع مراد آباد کا امروہہ شہر ہے، بنے ہوئے 700 سال گزر گیا۔ جس پہ گدھے والی بات ہے، بڑے گدھے پھرتے ہیں، لیکن جہاں تک میزار کی باؤنڈری آتا ہے وہاں تک وہ لیت پیشاب نہیں کرتے۔ کسی کا گدھا گم ہو جائے منت مان لیتا ہے، وہاں سے مل جاتا ہے۔ اور جس سے سام بچھو والا، وہاں ہر قسم کا سام موجود ہے، ہر قسم کے بچھو موجود ہیں، چھوٹے بڑے 150 قسمیں ہیں بچھو سامپوں کی، ساری وہاں موجود ہیں۔ پھر رہے ہیں، لوگوں سے کھیلتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ جہاں تک دربار کا احاطہ ہے کچھ نہیں کہیں گے، جیسے سگنل ہی اڑ گئے، ڈنگ نہیں لگاتے۔ جب اسے احاطے سے باہر نکلیں گے تو اب انہوں نے بھی دکھایا کہ آ کے دیکھو، لیکن یہ لوگ یہ سارا کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھ کے بھی کہتے ہیں کوئی شے نہیں۔ ایک وہاں اور ہے احمد آباد شہر، وہاں ایک اللہ کے ولی تھے شاہ عالم رحمت اللہ علیہ، وہ رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے۔ اللہ کے ولیوں کی ہم باتیں سناتے ہیں نا، وہ ولی ایسے نہیں مان جاتے کہ 10-12 روٹیاں کھانے کے بعد جناب سوئے رہے اور صبح لوگ پاؤں دبا رہے ہیں اور بڑا پہنچا ہوا ولی ہے۔ ہاں جی ہم نماز بغداد پڑھتے ہیں، مدینے پڑھتے ہیں جی۔ ہاں جی اس نے کہا یار مرغے ہمارے گھر کھاتے ہو، نماز تو وہاں پڑھتے ہو، تو وہاں مرغے نہیں ملتے۔ ہاں جی وہاں لنگر نہیں چلتا غوث اعظم کا، تو وہاں سے کھا لیا کرو۔
یہ بھی بڑی لوگوں کی غلط فہمی ہے. حضور نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے خدا یاد آئے. یہ نہ ہو کہ اگلا بھی بھول جائے. آپ نماز پڑھنے جاتے پیر صاحب آگے تو اپنی بھی گئی. یہ نہ ہو جائے. وہ بنگیوں کو لوگ پیر بنا رہے ہوتے ہیں, ہاں جی, چرسیوں کو, جو جتنا زیادہ دیر نہائے اتنا پہنچا ہوا ولی. یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں. قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزر جاتی ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پہ کثرت سجدوں کے نشان ہوتے ہیں. حضور غوث اعظم 11ویں والے پیر کو دیکھو, انہی کے عرس کا مہینہ ہے, 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے. کیا ہم 11ویں کھا کے تازہ تازہ وضو سے عشاء پڑھ کے ساری رات ہو جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے ایسے ہے جیسے آدھی رات کھڑے ہو کے رب کی عبادت کرتا ہے. اٹھ کے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی, ایسے ہے جیسے پوری رات ہی عبادت کرتا ہے. تو اس لیے نماز کی پابندی ضرور کرنی. اب تو بچے صدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں, مسجد بھر جاتی ہے ماشاءاللہ. ادھر بھی شروع کرو. جو ادھر کے نوجوان بیٹھے صبح صبح اٹھو, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا, اللہ آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. تو کسی کے لیے دعا کریں گے تو اپنے لیے قبول ہونی ہے. تو انشاءاللہ مدینے بھی جائیں گے اور مدینے والے کا کرم بھی پائیں گے. اگر نہیں پڑھتے کہہ دو گے یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں, پیروں کی باتیں, ان کی ڈیوٹی, انہوں نے یہی کچھ کہنا ہے اور کیا کہنا ہے, ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو. تو سنو, میری بات غلط ہو سکتی ہے, کسی پیر کی بات غلط ہو سکتی ہے, محقق اور مفسر کی بات غلط ہو سکتی ہے, جو بات زبان رسالت سے نکل جائے کبھی غلط ہو سکتی. بخاری شریف میں حدیث موجود, میرے آقا فرماتے ہیں 2 فرشتے آئے مجھے ارض مقدسہ لے گئے. وہاں میں نے دیکھا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے, فرشتے اس کے سر میں بہت بڑا پتھر مارتے ہیں, سر کچل جاتا ہے, پھر ٹھیک ہوتا ہے, پھر کچل جاتا ہے, پھر ٹھیک ہوتا ہے. پوچھا جبریل یہ بندہ کون ہے, کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار جبریل عرض کرتا ہے حضور یہ فرض نمازوں کے وقت سویا رہتا تھا, اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتا تھا, اس کو یہ عذاب قیامت تک. اللہ مان اللہ فید. تو ہم عذاب برداشت کر سکتے نہیں. اس لیے نماز کی پابندی کرو, رزق میں بھی برکت, عمر میں بھی برکت, جوانی میں بھی برکت. ورنہ یہ سمجھ لو کوئی آج جا رہا ہے کوئی کل جا رہا ہے, نہ یہ صدا کو رہا ہے نہ رہے گا. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے قبروں کو دیکھ کے او دسدیاں ٹھیریاں جنہ تے ککھ پے, ادھروں کوئی نہیں آمدہ ادھروں لٹ گئے. کبھی فرماتے اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا پور, تیرا اگا نیڑے آ گیا پیچھا رہ گیا دور. اور کبھی فرماتے اٹھ فریدہ ستیا مسجد جا, تو مل جے بخشیا تے تو ہی بخشیا جا. جماعت اسی لیے بنائی ہے کہ بندے تو جا کے جھک تو صحیح, اتنے لوگوں میں کوئی اللہ والا ہوگا جس کے صدقے تیری بھی قبول ہو جائے گی, بیڑا پار ہو جائے گا. تقریر یاد ہے پھر کہاں سے؟ ہاں شاہ بڑی گل ہے, آپ کو پوری تقریر یاد. شاہ عالم رحمت اللہ علیہ رات کو تہجد پڑھنے اٹھے. تہجد نفلی نماز ہے, پڑھ لیں تو ثواب ہے, نہ پڑھے گناہ. ثواب اتنا ہے, میرے آقا نے فرمایا 2 رکعت تہجد کی لوگ سو رہے ہیں, بندہ اٹھ کے پڑھ لے, دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بھی بہتر ہے. چلو آپ نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں, الارم اذان کا تو لگائیں نا, اذان تو سنیں نا آپ, الارم سنیں. نہیں جی سنتا ہی نہیں, 4 الارم لگاتے ہیں سنتا ہی نہیں. اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ 2 بجے زلزلہ آئے گا, آئے گی نہیں, ابھی نکل جائیں گے باہر. حالانکہ وہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے. تو جو اللہ کا قرآن اور حدیث میرے آقا کی زبان خبر دے رہی ہے غلط ہو سکتی, پھر کیوں نہیں ہم یقین کر کے اٹھیں. مولانا روم نے ایک بات لکھی کہ ایک لوہار تھا, اس کا کتا تھا, وہ ٹھک 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 اپنے تھوڑوں سے کام کرتا, کتا بالکل سویا رہتا, کوئی پرواہ نہیں. جب لوہار کا کھانا آتا نا, منہ میں لقمہ ڈالتا, تھوڑی سی چپ کی آواز آتی, کتا کان جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا, لا بھی روٹی. اس نے کہا یار اس میں ہے کون سی عجیب بات کہ تجھے سنتی نہیں بات میری, ٹھک ٹھک نہیں سنتی, کھڑکا دڑکا نہیں سنتا, روٹی کی آواز کیسے تجھے سنتی ہے. اس کی ترجمانی پھر مولانا روم خود فرماتے ہیں کہ اس میں ہے کون سی عجیب بات, ہر کوئی سن لیتا ہے مطلب کی بات.
اذان نہیں سنتی، الارم نہیں سنتے، لیکن جب چائے پکتی ہے، پراٹھا پکتا ہے تو بڑی جلدی اٹھ جاتی ہے، پھر کیسے بیداری ہوتی ہے؟ تو اس لیے اللہ رسول کے لیے صبح اٹھنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ پہلے ایک بندہ کماتا تھا، پورا گھر کھاتا تھا، لوگ ٹینشن سے فری تھے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے ٹینشن ٹینشن، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اسے کہا نا سار درد ہے، وہ کہتا ہے یار ٹینشن نہ لیا کر۔ یعنی کو مائی کہہ دے نا میرے پیٹ میں درد ہے، وہ کہتا ہے تو ٹینشن لے رہی تیری اندڑیاں اس لیے کھینچی گئی ہیں۔ وہ ٹینشن اتنی عام ہو گئی ہے اس لیے کہ ہم نے اللہ رسول کا ذکر چھوڑ دی ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ صبح کے وقت میرے آقا نے فرمایا میری امت کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ صبح اٹھو، رزق کے خزانے، چھوٹا بھی آپ کا کاروبار ہے، صبح فجر اٹھ کے جماعت سے پڑھ، سورہ یاسین پڑھ، سورہ نکل رہا ادھر منہ کر کے 300 بار بسم اللہ پڑھ لے، 300 بار چھوٹا ہی درود پڑھ لے، تیرے رزق میں اتنی برکت آ جائے گی کہ ضرورت ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہ بزرگ اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے، اندھیرا تھا، اس وقت بجلی نہیں تھی، اندھیرا تھا، ٹھوکر لگی، گرے، ایک چیز تھی اتنی بڑی، اس پہ ہاتھ آیا، کہنے لگے لکڑی ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ زبان سے نکل گیا لکڑی ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ اب اس کی 3 چیزیں سمجھ آتی ہیں، ایک طرف سے وہ لکڑی ہے، ایک طرف سے وہ پتھر ہے، ایک طرف سے وہ لوہا ہے، اور چوتھی چیز سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہے۔ انگریز بھی وہاں آئے، اس کا نمونہ اپنے ملک لے گئے، لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کر کر کے تھک گئے، انہوں نے کہا یہ نہیں پتہ چلتا کیا ہے۔ اللہ کے ولی کی زبان سے نکل گیا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ولیوں کی شان ہے جی۔ اب وہ وہاں پڑی ہے تو لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، وزن اس کا کوئی نہیں ہے، 10 کلو ہوگا، لوگ اس کو اٹھاتے ہیں دل میں مراد سجا کے کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے، ہوگا کہ نہیں؟ اگر ہونا ہے تو اٹھ جائے گی، کام نہیں ہونا اٹھتی نہیں۔ یہ آج بھی نشانی میں جاتی ہے، لیکن یار لوگوں نے یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی ماننا، کہیں گے یار انڈیا کی سنا رہے ہیں، وہاں پتہ ہے کہ انہوں نے جانا مشکل ہے، پاسپورٹ بنے گا، ویزا لگے گا، خرچہ ہوگا، پھر جا کے دیکھیں گے نا۔ ویسے تو آج سہولت ہے، نیٹ پہ یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ پاکستان کی میں نے کہا چلو کراچی چلے جاؤ، پورے کراچی کا پانی کھاری ہے، پانی باہر سے آتا ہے، پورے کراچی میں پانی کھارا ہے۔ کیوں؟ پاس سمندر ہے بہت بڑا، سمندر کی وجہ سے پانی ٹھیک نہیں ہے، کھاری پانی ہے۔ لیکن جو بابا عبداللہ شاہ غازی کنارے پہ بیٹھا ہے، اس کی پہاڑی کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ۔ 2013 میں ہم گئے، ہم نے اس چشمے کو آنکھوں سے دیکھا، جالی لگی ہوئی تھی، گھڑے لگے ہوئے تھے، ایک لال پمپ لگا تھا، وہ گھڑے بھرتے تھے اور مٹی کے پیالے سے وہاں بیٹھ کے پانی پیا۔ اب وہ جدید تعمیرات کی ہے، انہوں نے چھپا دیا، لیکن پانی اب بھی چل رہا ہے، وہ میٹھے پانی کا چشمہ چلتا ہے۔ تو یہ کمال نہیں اللہ والوں کا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی مٹھی میں بھی کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا، لیکن کہہ رہا ہے جادو ہے، ماننا پھر بھی ون بھولیانو بھولا جان دائے، پتھراں تو کلمے پڑھا جان دائے، پتھراں تو کلمے پڑھا جان دائے، گنگیاں تو گلا کرا جان دائے، گنگیاں تو گلا۔ ایک عرابی دیہاتی بندہ، اس نے گو پکڑی ہے، گو کا شکار کیا ہے، اس نے لا کے حضور کے سامنے ڈال دی، کہنے لگا میں اس وقت نبی مانوں گا جب میری گو آپ کی نبوت کی گواہی دے گی۔ حضور فرما سکتے ہیں نا یار میں تو انسانوں کو کلمہ پڑھانے آیا ہوں، یہ تو جانور ہے، یہ سمجھتے نہیں، وہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کے آئے ہیں، ان کی شان ہی نرالی ہے۔ آقا نے گو سے فرمایا گو بول میں کون ہوں؟ وہ کہتی ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہو، آپ خاتم النبیین ہو، آپ اللہ کے آخری نبی ہو، ختم نبوت کی بھی گواہی دے رہی ہے، عظمت مصطفیٰ کی بھی گواہی دے رہی ہے۔ ون بھولیانو بھولا جان دائے، ون بھولیانو بھولا جان دائے، گنگیاں تو گلا دائے، گنگیاں تو گلا
میرے اور آپ کے پیارے نبی نے پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو اکٹھا کیا. پہلی جب تبلیغ فرمائی، اعلان فرمایا، کوہ صفا پہ پہاڑی موجود ہے. آج بھی صفا مروہ پہ حاجی دوڑتے ہیں. اب تو وہ نیچے جا چکی ہیں، جدید تعمیرات ہوتے ہوئے اونچی پہاڑیاں تھی. آقا تشریف لے گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے. فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ ادھر سے بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ کر رہا ہے، مانو گے؟ انہوں نے کہا حضور بیک زمان مانیں گے، اس لیے کہ 40 سال کے اندر آپ نے کبھی کوئی جھوٹ بولا نہیں. ہم بھی ہیں نا عاشق رسول، جان بھی قربان ہے. تو ہوتے کہاں ہیں، بتاتے کہاں ہیں، کرتے کچھ ہیں، بتاتے کچھ ہیں. اور پھر کہتے ہیں وہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں. کاروبار میں جھوٹ، ملاوٹ، کیا کچھ، ہیرا پھیری. ہیں جی، تو یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، جھوٹ سے رزق میں تنگی آتی ہے، سچ بولنے سے برکت آتی ہے. یقین ایمان پختہ رکھ، پھر دیکھ کس طرح برکت اور رحمت آتی ہے. اب آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں. باتیں شروع ہو گئی، مختلف باتیں کرتے ہوئے لوگ چلے گئے. ولید اسے کافر پوچھنے لگے، وہ بھی مکی کا سردار اور چودھری تھا. کہنے لگا بھی تیرا کیا خیال ہے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے یہ حکومت چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ ہم پہ غلبہ چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی مال لینا چاہتے ہیں. اس طرح کی باتیں. کہنے لگے تو بتا. اس نے کہا مجھے 3 دن کا ٹائم دو، میں 3 دن کے بعد بتاؤں گا معاملہ کیا. وہ گھر چلا گیا. اس نے 3 بت بنائے ہوئے تھے، اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، 2 چھوٹے 1 بڑا. سونے چاندی کے زیورات پہناتا، خوبصورت کپڑے پہناتا، ان کی پوجا پاٹ کرتا. اس نے جا کے غسل کیا، اپنے انداز میں ان کی عبادت، ان کی پوجا پاٹ کی، بتوں کی. ان کے سامنے رویا. کہنے لگا تمہاری مخالفت ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، تم جھوٹے ہو، ایک خدا ہے. تم بھی ہمیں بتاؤ نا، ہم تمہیں پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. بڑے بت میں حرکت پیدا ہوتی ہے. وہ بول کے کہتا ہے کہ ہم سچے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، وہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ خوش ہو گیا، اچھل کود کرنے لگا. وہ بھاگا ابو جہل عتبہ شیبہ کے پاس. کہنے لگا بھئی میرے گھر آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں. وہ پھر لے گیا، جا کے اس نے پوجا پاٹ کی. پھر جب کہا تو پھر اس بت میں حرکت پیدا ہوئی. پھر اس نے یہی بکواس کی. اب وہ کہنے لگے کہ بلاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ پتہ چلے کہ تمہارے مقابلے میں ہمارے خدا بھی آ گئے. آقا علیہ السلام نے اپنے یار سال لیے. جب آپ تشریف لے گئے نا، آپ نے فرمایا بلا بھائی. اس نے اسی انداز سے پوجا پاٹ کی. پھر کہنے لگا بھی میرے خدا بولو. اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے. وہ بول کے کہتا ہے ہم بھی جھوٹے ہیں، سارے کافر بھی جھوٹے ہیں، یہی اللہ کے سچے رسول. ون بولے آنو بولا جان دائے، او پتھرانو کلمے. وہ پتھر کے بت بھی کلمے پڑھ رہے ہیں. وہ پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیاں تو گلاں کرا جان دائے. کافروں کے سر پہ پانی پھر گیا، وہ ذلیل و خوار ہو گئے. آقا علیہ السلام یار خوشی خوشی تشریف لا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، 3 دن سے یہ کچھ کہہ رہے تھے، آج کیا ہو گیا؟ حضور جب صفا مروہ کے درمیان آئے، گھوڑے سوار ہے، تلوار سے خون ٹپک رہا ہے. اس نے سلام کیا. فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا حضور میں کوہ طور پہ رہنے والا ایک جن ہوں. آج میں کئی دنوں سے باہر گیا ہوا تھا، گھر آیا تو کھانا تیار تھا، میری بیگم رو رہی تھی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں نامی جن 3 دن سے ولید کے بت میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، اور تو سیریں کر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں. اس نے کہا حضور میں نے کھانا چھوڑ دیا، میں وہاں سے بھاگا. آج اسی بدبخت جن نے پھر بت کے اندر بولنا تھا، میں نے اس کو باہر پہاڑیوں کے درمیان آ کے قتل کر دیا ہے. یہ تلوار میں اسی کا خون ہے، اور آج میں نے بت میں جا کے آپ کی شان بیان. دنیا تھے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا.
اور یہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ ابھی اتنی روایتیں اور حدیثیں ہیں کہ انشاءاللہ کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں. لیکن ہم حصول برکت کے لیے تھوڑا سا بی بی حلیمہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. بی بی حلیمہ سیدہ طیبہ طاہرہ غریب تھی، پیچھے رہ گئی تھی. دل میں خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی بچہ ملے گا یا نہیں، لیکن جب مکے پہنچتی ہیں وہ دائیاں بچے لے کے جا رہی تھیں اور آپ داخل ہو رہی تھیں. فرماتی جب میں حضور کے گھر میں گئی، پہلے بھی دائیاں آئیں، انہوں نے حضور کو دیکھا مگر میرے نبی نے نہیں دیکھا. جب میں نے پردہ ہٹایا حضور مسکرائے، نور کی شعاع نکلی جو آسمان تک گئی. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. سونا نبی آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا. بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حسن و جمال دیکھا، انوار و تجلیات دیکھے. میں نے ارادہ کیا کچھ بھی ہو جائے بچہ چھوڑ کے نہیں جانا، لے کے جانا. حلیمہ تو نے کیا دیکھ لیا؟ اس کی ترجمانی پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی. چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی. دو نین کٹورے نے، دو نین کٹورے نے، سرما تغا دائے بازار دے ڈورے نے. سرما تغا دائے بازار دے ڈورے نے. اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں. سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر میرے علی ایتھے جا، چپ کر میرے علی ایتھے جا دی. بی بی حلیمہ فرماتی میں نے عرض کی، میری عرض منظور ہو گئی. میں نے حضور کو سواری پہ سوار کیا. جو سواری پہلے چلتی نہیں تھی اب یکدم اٹھی جیسے بجلی آ گئی اس کے اندر. 3 بار سجدہ کیا، 3 بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتی ہے مولا تیرا شکر ہے سید المرسلین کی سواری بنا دی. اب سواری جا رہی ہے، پہلے جانے والی دائیوں کو کراس کر رہی ہے، ان سے آگے بڑھ رہی ہے. وہ کہتی نہیں حلیمہ سواری بدل لی ہے. فرمایا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے. فرماتی جہاں جہاں سے میری سواری گزرتی ہے کھیتیاں ہری بھری ہوتی جاتی ہیں، سوکھے درخت ہرے بھرے ہوتے جاتے ہیں. یہ کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں، کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں. جتھوں جتھوں لنگ دی جاندی سی سواری کملی والے دی. جتھوں جتھوں لنگ دی جاندی سی سواری کملی والے دی. اتھاواں بن گئیاں جنت اور راواں مسکرا پیاں. اتھاواں بن گئیاں جنت اور راواں مسکرا. بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو لے کے جا رہی ہوں، انوار و تجلیات ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے. اور میں جہاں سے گزرتی ہوں جو پتھر درخت پہاڑ بھی سامنے آتے ہیں بس ایک ہی آواز آتی ہے بڑی تو نے توقیر پائی
ہے جس کی خدائی، معطر دو عالم جو کر گیا ہے، کس باغ سے یہ پھول لائی، حلیمہ کس باغ سے یہ پھول لائی، بڑی تو نے توقیر پائی، حلیمہ بنی تو محمد۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں اپنے قبیلے پہنچی، حضور کی خوشبو سے میرا پورا قبیلہ ہی خوشبودار ہو گیا، ہر گھر سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی، اور میرے پورے قبیلے میں کوئی بچہ بوڑھا جانور بھی بیمار ہوتا ہے، لوگ میرے گھر میں لاتے ہیں، میں حضور کا ننھا سا ہاتھ پھیر دیتی ہوں، شفا مل جاتی ہے۔ میری سہیلیاں جمع ہو جاتی ہیں، پوچھتی نہیں حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے، چراغ بند کر دیا کر، بڑا خرچہ کرتی ہے، ساری ساری رات تیرے گھر سے روشنی نکلتی رہتی ہے۔ فرماتی نہیں سہیلیوں، جس دن سے حبیب خدا ہے میں نے چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا ہے، ان کا چہرہ اتنا نورانی ہے، میرا پورا گھر روشن و منور ہے۔ نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی، حلیمہ عجب روشنی تو نے پائی، حلیمہ بنی تو محمد کی دائی، حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی، حلیمہ بنی تو محمد کی دائی۔ تو اللہ نے ہمیں وہ محبوب دیے ہیں جو ہمارے لیے رحمت بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے، سید المرسلین بن کے آئے، جن کی امت میں آنے کے لیے کلیم اللہ دعا کر رہے ہیں، مولا مجھے بھی امت مصطفیٰ ملے، مجھے اور آپ کو اللہ نے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ تو آئیے یہ مضبوطی سے دامن تھام لیجیے۔ غیر مانتے ہیں، ایک انگریز نے کتاب لکھی 100 بڑی بڑی شخصیات، جب لکھنے بیٹھا تو سب سے پہلا جو نام لکھا وہ میرے اور آپ کے نبی کا نام لکھا۔ کال کا پرشاد ایک ہندو شاعر ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے، لیکن جب لکھنے بیٹھا تو لکھتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی میرے ہاتھوں پہ لا دے، کہتا کو سورج اور چاند لا کے میرے ہاتھوں پہ رکھ دے نا تحفہ، گر شمس و قمر کو کوئی میرے ہاتھوں پہ لا دے، کونین کی دولت کو میرے دامن میں سما دے، کہتا سورج چاند لا کے میرے ہاتھوں پہ رکھ دے، ساری دنیا کی دولت جمع کر کے میری جھولی میں ڈال دے، پھر مجھ سے پوچھے کہ تجھے پسند کیا ہے، گر شمس و قمر کو کوئی میرے ہاتھوں پہ لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں سما دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ